ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ क्लास बाद से वीडियो बनाया तुमने ले चलो। शाबाश शाबाश सही खड़ा होना अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी करना है खड़े होना किधर फेंक दें अंदर लैके जाओ ना माशाल्लाह जी महफिल पाक शुरू होने वाली है बंदियां दे आमन का सिलसिला शुरू है जी चेर साहब माशाल्लाह हाले तक कोई बंदा लाइव नहीं आया जिंदा नाल देखने वाला भरा आ इंदे ने अस्सलाम वालेकुम चंदा क्या हाल है ठीक हो जी 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 छवंजा ते और केड़ा रह गया रह केड़ा गया जी किन्ने नंबर चलो ठीक हो गया हो जाएगा हंसते नहीं हैं हंसते नहीं सुभान अल्लाह सुभान
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नाराए हैदरी। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काका जी सुनाओ, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक से और ठीक है शुक्र है मालिक दा। और सब अच्छा? पहुंचे हो? माशाअल्लाह जी, गुड़ी बाबा जनाब पानसर साहब तशरीफ ला चुके ने जनाब। बाहर ही खड़े। वालेकुम सलाम। सुनाओ, ठीक हो? पहुंचे हो? लंगर खुआन के टाइम पे सारे ने हाजिर हो जाना उत्थे। आगे लाग माशाअल्लाह भाई जनाब चावल पंजाबी तो लाइव आ रहे हैं। जी बिल्कुल जनाब, हले तक कोई बंदा साढ़े नाल गल करन वास्ते नहीं तैयार होया। थोड़ी देर तक बकायदा महफिल का आगाज होने वाला है। दसो ना जनाब। ये इंशाल्लाह थोड़ी देर तक जनाब हजरत साहब पहुंचने वाले ने। बकायदा जनाब खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस जिहड़ा ओहदा आगाज़ होवेगा महफिल का लाइव। जनाब जिन्ने अपने दोस्त ने वो ज़रूर वीडियो देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज जनाब गोल्डन जूबली मनाई जा रही कड़ियाले 1974 7 सितंबर 1974 ਨੂੰ जनाब ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਸਾਡੇ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹਬਰਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। इंशाल्लाह आज की महफिल का जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ मज़ा आएगा। मोटरसाइकिल उधर पीछे ला दो। माशाअल्लाह जी, कड़ियन वाला व्लॉग जनाब, इदनान भाई भी जनाब। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਉਹਦੇ ਸਜਾਵਲ ਭਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਾਈਵ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲਾਈਵ ਚਲੇ इंशाल्लाह। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਦਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹਣੀ ਕਾਹ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਲੋੜ ਪਈ तुझे कह रहे कि मोबाइल के अंदर चार्जर नहीं है ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਠੀਕ होशियार माशाल्लाह जी माका बादशाह तशरीफ ले आ चुके ने तशरीफ ला रहे हैं बाद बा मुलाहिजा होशियार माशाल्लाह बादशाह सलामत बड़े लेट आए ने की वजह बन गई किधर ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ अच्छा अच्छा चलो माशाल्लाह जी ये तो अच्छी बात है बंदियां दे काम आना है ही जिंदगी है जिंदे जी किसी दे काम आ जाओ ठीक है है ही जिंदगी है बाद दे विच लोकी अच्छा लफ्ज़ां नाल फिर याद करे ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਡੁੰਗੀ अच्छा अच्छा ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੋਲ ਮਾਮੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣਿਆ ਇਹਦਾ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਗਈ ਚਾਲ ਤੇ ਚਾਲ ਮਾਮੂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ थोड़ी देर बाद ना उसमें टच करते हुए ताकि गर्ल सही हो हाँ जी अच्छा जाने तुम जाओ तो मैं जाना जाओ जाओ फिर मोटरसाइकिल टुर जाऊँ ਭੱਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਕਰੇ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ये जनाब चावल पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਲੈਟ ਮਾਲ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦਾ
ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਜਨਾਬ। ਆਦਲ ਭਾਈ ਉਹ ਜੇ ਭੱਟੀ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਇੰਝ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਉਸ ਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਝ ਰੱਖੋ ਇੰਝ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਮਹਿਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਸ ਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਸਤਕਬਾਲ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੈਦਾ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਜਦਾਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਨਾਬ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਖਤਬੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। What is smart?
आगे जाके बैठो, आगे 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 जाके बैठे। نحمدك يا رب العالمين ونسلم عليك يا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله खुश शाहों मुताज़ा गुलाब देते हैं अहले पीरी को फिर से शबाब देते हैं परदे नूर गफलत का खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं बुलंद आवाज़ में सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الخدا بخدمته قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ آج کی یہ محفل بسلسلہ تکمیل قرآن کے حوالہ سے انعقاد کی گئی دعا ہے رب الجلال آج کی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے الحمدللہ جامعہ مسجد الرسیہ میں جامعہ مدرسہ غوثیہ ضیاء الاسلام میں یہ محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں مدرس کے حوالہ کے تدریس کے حوالہ سے بڑے سرگرم کرتے ہیں حضرت علامہ قاری محمد واصف اویسی صاحب اور حضرت علامہ قاری محمد عبدالستار صاحب اور دیگر جتنے بھی افراد جنہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیا تو وہ توابوں رب الجلال ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج کی ہماری محفل کی رونق شریعت محافظ ختم نبوت اور امرت رسالت حضرت علامہ مولانا علامہ حافظ عبدالرشید اویسی صاحب آپ جلوہ فرما ہیں ان کی آپ زیارت بھی فرما رہے ہیں آپ کی زیر سایہ ہم اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں واحد رب الجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے آنے والے مہمان حضرت علامہ مولانا عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز صاحب آپ فیصل آباد سے تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی قرآن مجید کے حوالہ سے رب الجلال خود ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں اسی قرآن مجید کے حوالہ سے اسی قرآن مجید سے ہم اپنے محفل کا انشاءاللہ جو ہے وہ افتتاح فرمائیں گے اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں معروف آواز اور یا رسول اللہ اور رسول اللہ کی تحفیظ قرآن کے حضرت علامہ قاری محمد فیضان اویسی صاحب کو آئیں اور کلام الہی سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں ان کا استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت و سیرت کا قرآن نظر آیا اور ماں ہے آنکھیں تو وہ شمس ہر مناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا ماں ہے آنکھیں تو وہ شمس ہر مناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا حضرت علامہ القاری الحافظ قاری القرہ جناب قاری محمد فیضان اویسی السلام علیکم دوسری بڑی بات صلاۃ و سلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हाफिजुल कुर्रा कारियुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद वेदान ओवैसी साहिब, जो कि बिला हज़रत साहब का मरकज़ जामिया ओवैसिया है।
وہاں نازل تعلیمات بھی ہیں. آپ احباب نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مرکہ عطا فرمایا قرآن مجید پڑھنے کا. جتنا جتنا آپ احباب کو قرآن سن کے دلوں کو سرور ملا، اتنی ہی بلند آواز سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کو بھی مزید برکات عطا فرمائے، اور یہ جو مرکز میں جس مرکز میں پڑھاتے ہیں اس مرکز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دگنی اور رات کی ترقی عطا فرمائے. یہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جس کی نمازیں زیادہ ہوں گی خدا فرشتوں کو کہے گا کہ فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ. جس کے روزے زیادہ ہوں گے خدا فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں ان لوگوں کو جنت میں لے جاؤ. لیکن جب قرآن پڑھنے والوں کی باری آئے گی تو رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں تم ان لوگوں کو جنت میں داخل کرو، نہ بلکہ رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتوں تم ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. یہ وہ قرآن ہیں، یہ وہ حفاظ ہیں جو دنیا میں رہ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. رب ذوالجلال فرشتوں کو نہیں بلکہ خالق کائنات اپنی شان سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اور ہمیں دنیا داری کی بادشاہی کی ضرورت نہیں، فقط ہمارا آقا کے ملکوں میں نام ہو جائے. اور کلندر لاہور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائیں گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. ارے آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اب میں نہ رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد عابد حسین صاحب کو آئیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ذرا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آقا کتنا دراصل آباد ہیں، آقا کتنا دراصل آباد ہیں. ہم ناز کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم ناز کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. وہ قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ ہدایت
دل کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا مولاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا مولاد مناتے ہیں آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں اس راستے پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ میاں کریم اس راستے پہ جیتا ہوں کہہ دے تجھ کو مدینے سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں سرکار بلاتے میرے کو اینی دیر میں نہیں ہوندا ہے جن کا کوئی دنیا میں کوئی نہیں ہے والی جن کا کوئی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے والی ان کو بھی میرے آقا لگاتے ہیں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں محبوب کی محبت کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں یوٹیوب تے پہلے پنجابی دے جا کے لائیو دیکھو دوست وہ بھی لائیو چلائے ہیں سبحان اللہ یہ تھے محمد الحمدللہ اپنے یہاں لگا رہے تھے عابد حسین صاحب دعائے کے رب الجلال ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے الحمدللہ آج کی ہماری یہ محفل تاجدار ختم نبوت کے حوالہ سے یہ منعقد کی گئی ہے اور سلسلہ دستار بندی الحمدللہ یہ تاجدار ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جس پر پوری امت کا ایمان ہے اور الحمدللہ آپ احباب جس مرکز میں بیٹھے ہیں اور جس ہستی کے زیر سایہ بیٹھے ہیں قبلہ شیخ محترم آپ پورے پاکستان میں ختم نبوت کے جھنڈے لہراتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی آپ کے ختم نبوت کی بہاری مزید جب علماء کے خطابات ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ ایک نعرہ لگائے پھر ہم قبلہ صاحب کو علامہ صاحب کو دعوت دینے لگے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے پر جس کے نظریے پر اور جس کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب کے صحابہ جناب
کیا گیا ہے. اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا نصیر احمد نورانی صاحب دعائیں اور مختصر صورت میں اپنا اظہار خیال فرمائیں. آپ احباب بڑی محبت سے عقیدت سے اور ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی آوازوں کو لہراتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے استقبال فرمائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا نصیر احمد نورانی صاحب. جی اپنے میاں نصیر نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے کے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ کریم کے فضل و احسان سے سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے اندر ہم موجود ہیں. جامعہ مسجد اویسیہ کا خوبصورت ماحول اور جامعہ روسیہ ضیاء الاسلام کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے اور گولڈن جوبلی بھی ہے. الحمدللہ قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر قرار دیا گیا اور یہ 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ جماعت اہل سنت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اور پیر طریقت رہبر شریعت عظیم علمی و روحانی شخصیت پیر عبدالرشید اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کی زیر سرپرستی یہ سارا انتظام و انصرام ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر قدر سلامت رکھے. ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بے شمار شانیں عظمتیں اور وصاف عطا فرمائے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے اور تمام نبیوں کو اللہ نے جتنے وصف عطا فرمائے ان تمام اوصاف کو جمع کر کے اللہ نے آمنہ کے لال کی ڈولی میں ڈال دیا. اور پھر جو ختم نبوت کا وصف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اور پھر جہاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جہاں اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا وہیں پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ ہوں گے جو کذاب ہوں گے دجال ہوں گے نبی نہیں ہوں گے لیکن نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اپنی امت کو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا. اور دور حاضر کے عظیم شیخ الحدیث علامہ غلام رسول قاسمی آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کئی فتنوں نے جنم لیا لیکن یہ جو قادیانی فتنہ ہے آپ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا اسلام کے خلاف فتنہ ہے. تو جتنا بڑا فتنہ ہے اتنا ہی ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اتنا ہی ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم علماء اہل سنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1974 کے اندر
جب یہ قرارداد پیش ہوئی اسمبلی کے اندر تو ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھے وہ کہنے لگے مولانا یہ تو مسجد کا معاملہ ہے، یہ تو مدرسے کا معاملہ ہے۔ تو مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اگر کوئی بندہ کہہ دے پاکستان کے اندر میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو بھٹو صاحب کہنے لگے میں کہوں گا وہ پاگل ہے یا وہ باغی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ یہ دنیا کسی اور کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم کیسے مان جائیں کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں اور کوئی اور بندہ آپ کے بعد کہے کہ میں نبی ہوں، ہم کیسے تسلیم کر جائیں؟ وہ مان جاتا ہے، اس کی ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے میری چیز رہتی ہے یا نہیں رہتی، لیکن میں قادیانی کو کافر قرار دے کر رکھوں گا۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا بھٹو صاحب اگر یہ آپ کام کر جاتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت والے دن نبی کریم علیہ السلام آپ کی شفاعت کریں گے۔ اور پھر جب آپ نے قرارداد لکھی تو ایک خان عبدالغفار خان تھا، وہ بھی ایم ایل اے تھا اور سرحد جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا وہاں کا رہنے والا تھا۔ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرارداد لے کر خان عبدالغفار خان کے پاس جاتے ہیں اور سیاسی طور پر آپ کا مخالف تھا، لیکن جب اس نے قرارداد کو دیکھا تو دیکھتے ہی بغیر پڑھے اس نے سائن کرنا شروع کر دیے۔ نورانی صاحب نے فرمایا خان صاحب آپ اس کو پڑھ لیں، اس پر لکھا ہوا کیا ہے؟ تو خان عبدالغفار خان نے بہت بڑا جملہ کہا، کہنے لگا مولانا صاحب میرے آپ کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں، یہ دینی معاملہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، جو آپ نے لکھا ہے لفظ لفظ آپ نے حقیقت لکھا ہے، بغیر پڑھے آپ نے خان عبدالغفار خان نے اس کے اوپر سائن کر دیے۔ تو علماء کرام نے 1974 کے اندر بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور پھر 50 سال کے بعد جب دوبارہ اس فتنے نے جنم لیا، سال کو اٹھایا، تو آج سے 4 دن پہلے 22 اگست بروز جمعرات کو ہمارے علماء اہل سنت نے کردار ادا کرتے ہوئے چیک کرو پھر کچل دیا۔ اور یہ جو فتنہ اٹھ رہا تھا ہمارے علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی اور سپریم کورٹ کے باہر اور اندر ہمارے علماء موجود رہے، نہ انہوں نے اپنی بیماری کو دیکھا، نہ اپنے منصب کو دیکھا، نہ کسی اور چیز کو دیکھا، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے موجود رہے۔ تو ہمیں بھی اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے، آئیں اور جماعت اہل سنت کے دست و بازو بن جائیں اور ہمارے کریم والا کے اندر یہ جو فتنہ ہے صرف یہ مولوی کا کردار نہیں، صرف مولوی کا کام نہیں، بلکہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کا یہ کام ہے ختم نبوت کا کام کرے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، فاتح قادیانیت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی کریم علیہ السلام کا دست مبارک ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اور قبلہ ویسی صاحب بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، پچھلے جلسہ میں بھی آپ نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی جسمانی خدمت کرے، جو چاہتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی جسمانی خدمت کرے، وہ بندہ کیا کرے؟ وہ ختم نبوت کا کام کرے۔ تو یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، یہ کہ حضرت علامہ مولانا علامہ نصیر احمد نورانی صاحب ختم نبوت کے حوالہ سے ہماری اصلاح بھی فرما رہے تھے اور شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کردار بھی بیان فرما رہے تھے۔ نبی اسلام میں انظر علماء مفت علیہ السلام ڈاکٹر شفاعت جلالی صاحب آپ کا لکھا ہوا کلام ختم نبوت کے حوالہ سے
آپ احباب کے سامنے پیش کر کے تو سب کو دعوت دینے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. جسے اپنی جان سے پیارا ہے وہ بلند آواز سے کہے گا ذرا سبحان اللہ. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. اور دیا ختم نبوت کا دھما کے ابن پہرا. دیا ختم نبوت پر دھما کے ابن پہرا. بنا اس کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا. اور الہی شاہ نورانی کی لحد پہ رحمت پر سے بنایا جس نے سارا کارواں ختم نبوت کا. فخر تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. میں نبی رسول مقبول کے نام دیتا ہوں. سید غلام یاسین شاہ صاحب کو آئیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں. استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. دعوت دے گی پیر یاسین صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے دہن میں زبان تمہارے لیے
मामा साहब है ताजदारे हमने नबूवत, ताजदारे हमने नबूवत, ताजदारे हमने नबूवत, ताजदारे हमने नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। तारक साहब ऐसे मस्जिद तुम्हीं चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए फूल को फेर लिया इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए फूल को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमा तुम्हारे लिए गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमा तुम्हारे लिए सबा वो चले कि बार फले वो फूल खिले कि दिन हो भले सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले लिवा के तले सलामे खुले रज़ा की जुबान तुम्हारे लिए लिवा के तले सलामे खुले रज़ा की जुबान तुम्हारे लिए माशाअल्लाह सुभानअल्लाह तबारकल्लाह बेटे सैयद वाले यासीन शाह साहिब बहुत खूबसूरत अंदाज से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमा रहे थे। आप फरमा रहे थे कि ज़मीन और ज़मान तुम्हारे सब बोले करा ज़मीन और ज़मान अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हमारे जो खुसूसी मेहमान थे मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लाह मौलाना हाजी सरफराज साहिब आप तशरीफ फरमाओगे इंशाअल्लाह। किबला हज़रत साहब का बयान उसके बाद इंशाअल्लाह आप उनका बयान समाप्त करवाएंगे। तो ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ सब बोले उठे भी वहाँ। ये असल में हदीस पाक का तर्जुमा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में जब उनकी
تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح پھونکی تو انہوں نے لفظ محمد کو دیکھا، عرض کی مولا یہ کیا ہے؟ تو رب الجلال نے فرمایا اے آدم لولا محمد و امتہ لما خلقت اللیل والنہار ولا اللیل والنہار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل والنہار ولا الجنة ولا النار ولا ملک مکرم ولا نبی مرسل ولا ایاقا. اے آدم اگر میں اس محمد کو اپنے محبوب کو پیدا میں نے نہ کرنا ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ دن پیدا کرتا، نہ رات پیدا کرتا، نہ جنت پیدا کرتا، نہ دولت پیدا کرتا، نہ کبھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا، نہ کسی نبی کو پیدا کرتا. ولا ایاقا اے آدم اگر میں نے اس محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. معلوم ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اگر مائنے وجود میں آیا ہے تو کسی والے محبوب کی برکت سے آیا ہے. اب میں آپ ساتھ خدمات کے لیے دعوت دیتا ہوں عالم کریم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر طریقت احمد شریعت پیر محمد عبدالرشید اویسی صاحب وہ آئیں اور ہمارے دل و دھان کو منور فرمائیں. آپ استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. یہ ختم نبوت کی کانفرنس میں ختم نبوت کا نعرہ بلند ہونا چاہیے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مولانا رشید احمد صاحب نو دعوت دی گئی ہے تو میں انہاں دا بیان سنو جی. میری ادھر ڈیوٹی لائی نے نا، میری ادھر ڈیوٹی لائی نے. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. اے جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھا بنا. اے جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھا بنا. وگرنہ روز محشر حسرت ہے مسلمانوں بشر تمام بےہودہ کاموں سے کہ اس زمانہ میں اور فساد کی کثرت ہے. کوئی منکر ہے حدیثوں کا تو کہتا پھرتا ہے میں عیسیٰ. مظلوم سے نفرت یہی اسلام یہی عقیدت ہے. کوئی مرضی رافضی خارجی لے کر خدا کا شکر ہے کہ مومن فقط اہل سنت ہے. تمامی اولیاء اللہ تھے ہیں اس مبارک جماعت میں. اس جماعت پر خدا کا دست رحمت ہے. حمد و ثنا کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آج کڑیاں والا کی سرزمین پر جامع مسجد اویسیہ کے اندر عظیم الشان تاجداری ختم نبوت کانفرنس اور جامعہ غوثیہ ضیاء الاسلام شاہ بہرام کی سالانہ جلسہ دستاری فضیلت کا انعقاد ہے. اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ جتنے حضرات تشریف لائے، جن حضرات نے
جس حوالہ سے بھی محبتیں فرمائی، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انتظامیہ جامع ہاضہ و جماعت اہل سنت حلقہ گڑھیاں والا میری عظیم الشان دسترخوان ہر سال کی طرح سجایا ہے۔ اللہ تمام کارکنان اور محبین کو مزید جزا عطا فرمائے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نورانی چہرے علماء اور شیوخ تشریف فرما ہے، سادات کی جلوہ گری بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص عالم اسلام کی عظیم شخصیت، علمی اور روحانی حوالہ سے بہت بڑا نام، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا پرچم پوری دنیا میں بڑے احسن انداز میں لہرانے والے، اور پاسبان مسلک امام احمد رضا کا جو صحیح معنوں میں لقب جن ہستیوں پر آتا ہے، ان ہستیوں میں حضرت بھی ایک ایسی ہستی ہے، بلکہ اس گلدستہ کا پھول ہے۔ شیخ الحدیث، پیر طریقت، راہبر شریعت، استاذ العلماء، پاسبان مسلک حضرت امام احمد رضا، حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد حامد سرفراز صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت کی جلوہ گری اور آپ کی زیارت بھی ہم سب کر رہے ہیں۔ حضرت نے کمال شفقت فرمائی، آپ کا شیڈول بڑا ہی ٹف ہوتا ہے، اور آج ویسے بھی زیادہ حضرت پر آزمائش تھی کہ ملتان کے قریب سے حضرت ظہر کے بعد خطاب کر کے سیدھا جہاں جلوہ گر ہوئی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو برکات نصیب عطا فرمائے۔ یہ وہی علماء ہیں جن کی برکات سے سرسبز زمین رہتی ہے، اور ایسی علماء کے لیے زمین پر حشرات الارض اور سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ علماء حقہ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ مقتدر سامعین حضرات، حضرت کا خطاب ہم انشاءاللہ جلد از جلد شروع کروائیں گے، اور آپ کے ملفوظات سے ہم انشاءاللہ جلد از جلد فیض یاب ہوں گے۔ بنیادی طور پر آج کے اس یوم کے حوالہ سے میں 2-3 باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا۔ 7 ستمبر 1974 کا وہ مبارک دن جو اہل حق کے لیے ایک ایسی فتح کا دن تھا جس میں قادیانیوں کو اور ان کی ساری قسموں کو پارلیمنٹ میں قانون ساز اسمبلی میں قانونی طور پر کافر قرار دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی فتح اور بہت بڑا ایک کارنامہ تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ آج یہ جو ستمبر ہے کہ 50 سال گزر چکے ہیں، اور یہ گولڈن جوبلی کے طور پر بالعموم پوری دنیا پر اور بالخصوص پاکستان میں یہ دن منایا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے کلیاں والا کی سرزمین پر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال اس دن کو منایا جائے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اس لحاظ سے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بھی آج اللہ کے فضل سے ہم سارے جمع ہیں، اور حضور کی غلامی کے لیے ہم سب اپنا نام سرکار کے غلاموں میں لکھوانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہماری نوکری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تحقیق ختم نبوت کی اہمیت، ضرورت، یہ ایسے موضوعات ہیں جو آپ علماء سے سنتے ہیں، سننے چاہیے، اور اس پر آج کے دور میں بالخصوص بڑی توجہ دینی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 7 ستمبر 1974 کا دن ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ 29 مئی 1974
74 کو ملتان میں ایک میڈیکل کالج ہے، نشتر میڈیکل کالج، وہاں پہ کچھ جوان پشاور جا رہے تھے آؤٹنگ کے لیے، یا ان کا جو پروگرام تھا، تو ملتان سے بذریعہ ریل گاڑی، یعنی ملتان سے پشاور بذریعہ ریل گاڑی جا رہے ہیں۔ رقبہ جو چناب نگر مرزائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، وہاں اسٹیشن پر مرزائیوں نے گاڑی میں جا کر مرزا کی کتابیں، لٹریچر، ان کو تقسیم کیا، اور اس طرح کی تبدیل اور تشہیر اور کچھ ایسے جملے بولے جو اسلام اور بانی اسلام کے اس طرح خلاف تھے کہ ان کا خون کھولا۔ تو انہوں نے لٹریچر کو واپس پھینک دیا، اور ظاہر ہے کہ جو مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے، مسلمان بے شک کتنا بھی کمزور ہو عملی لحاظ، لیکن اللہ کا اس پہ فضل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، حضور کی عزت و ناموس کی بات آتی ہے، تو کمزور سے کمزور شخص بھی حضور پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ حضور کا خصوصی فیض ہے اس امت۔ تو اس لحاظ سے وہ جذباتی ہو گئے، انہوں نے لٹریچر واپس کر دیا، اور اس کا جواب انہوں نے اپنے انداز میں دیا۔ نوجوان تو مرزائیوں نے اس بات کو اپنے دل پر اس طرح لیا کہ ایسا پروگرام بنایا کہ واپسی پر انتظار کرتے رہے، اور جب وہ گاڑی واپس پہنچی جتنے دنوں کے بعد، تو وہیں پر روک کر ان طلباء کو اتنا مارا، زد و خوب کیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا بازو توڑا، کسی کا سر پھاڑا، حتیٰ کہ کسی کو، ہر جوان کو حقیقت ختم نبوت کی پاداش میں اور حضور علیہ السلام کی ناموس پر بولنے کی وجہ سے زخمی کیا گیا، حتیٰ کہ کچھ جوانوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اچھا ہوا یہ کہ اس واقعے کو، یہ واقعہ جب ہوا تو اس واقعے کا پورے پاکستان میں اس کا شور برپا ہو گیا، اور یہ آگ کی طرح خبر پھیل گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا ہائی لائٹ ہوا کہ مذہبی قیادت کیا، سیاسی قیادت کیا، پورے پاکستان کے اندر مذہبی اور سیاسی قیادتوں نے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے محبت رکھتے ہیں، سب نے تحیہ کیا کہ اب جو مسئلہ ہے آپ نہیں چھوڑیں گے، اور اب قانونی طور پر انہیں کافر قرار دیں گے، اور ان کا جو ہے وہ علاج کریں گے۔ یہ تحریک شروع، ویسے تو 1953 سے یہ تحریک شروع ہوئی، اور اس حوالہ سے آپ اللہ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالہ سے کتنی قربانیاں اہل سنت و جماعت نے دی مسلمانوں نے۔ تو اس لحاظ سے یہ وہ تحریک ابھی دبی ہوئی تھی، اور بڑی مشکل سے اسے کچلا گیا، دبایا گیا۔ خدا نے بھی موقع فراہم کیا مسلمانوں کو، اشیاء رسول کو، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ بنیاد بنا۔ پھر جتنی مذہبی قیادتیں تھیں اور جتنی سیاسی قیادتیں تھیں، سب نے یہ تحیہ کیا کہ یہ پاکستان کے اندر قانونی طور پر ان کا انتظام کیا جائے اور ان کی حیثیت واضح کی جائے کہ یہ کافر ہے۔ عسکری طور پر تو ظاہر ہے کہ وہ کافر تھے، کافر ہیں، اور مرزائی کافر رہیں گے۔ یہ 7 ستمبر 1974 کو شرعی طور پر انہیں کافر نہیں دیا گیا، کہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ کافر نہیں، یہ اصل میں قانون ساز اسمبلی کے اندر قانونی طور پر انہیں کافر قرار دیا گیا۔ یہ اہل حق کی، مسلمانوں کی، اہل سنت و جماعت کی بہت بڑی کامیابی۔ اس لحاظ سے شکرانہ ادا کرنے کے لیے پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ دن مناتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر خدا جنہیں چنتا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ جن پہ فضل فرماتا ہے،
اس وقت اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، مذہبی طور پر بھی بڑے دعوے کرنے والے لوگ، سیاسی طور پر بھی، لیکن یہ جو تحریک شروع کرنے میں اور اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کے سر پہ سرا سجایا وہ علماء اہل سنت و جماعت تھے، جنہوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا، اور بالخصوص شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کردار ادا کیا، اور یہ پروگرام بنایا کہ ہم اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کریں گے کہ یہ کافر ہے اور ان کی حیثیت واضح ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ کام شروع ہوا، تگ و دو ہوئی، کوششیں ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ مرزائی شروع سے پاکستان کے بننے میں بھی مخالف تھے، اور اس لحاظ سے ان کو ہر حوالہ سے ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ پوری دنیا کی یہودیت کا ہے، عیسائیت کا ہے، تو باہری کفر طاقتوں کا پورے کا پورا ان کے اندر ان کو امداد کرنے کے لیے اور ان کو ہر حوالہ سے سہولت دینے کے لیے وہ سارے کے سارے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو یہ آگ کی طرح پاکستان کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا، اور اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا، پھر سیاسی جو حلقے تھے، جو سیاسی رہنما تھے، ان کی ذہن سازی کرنا، ان تک یہ پیغام پہنچانا، یہ چھوٹا کام نہیں تھا۔ لیکن خدا نے حضرت امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی کو یہ قوت بخشی، توفیق بخشی کہ انہوں نے پورے پاکستان کے طوفانی دورے کیے، علماء اہل سنت میں جتنی جماعتیں تھیں ہمارے، اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کی، انہوں نے اتنی انتھک کوشش کی، اس لحاظ سے وہ وقت قریب آن پہنچا کہ یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی جائے، لیکن اس سے پیش کرنے سے پہلے اتنا بڑا دباؤ آیا کہ باہر کی حکومتیں، اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ وزیر اعظم تھے، ان پر اتنا پریشر آیا جیسا کہ مشرق احمد نورانی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ طور پر نورانی صاحب کے پاس جا کر یہ پوچھا ہے کیا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا پریشر مجھ پر ہے اور باہر کی جتنی حکومتیں ہیں وہ ساری مجھ پہ پریشر ڈال رہی ہیں کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تو مجھے یہ مسئلہ سمجھائیے کہ یہ کیا ہے، آپ کا یہ بندی مسئلہ ہے، اسلامی مسئلہ ہے، مسجدوں کا مسئلہ ہے، سبوں میں جا کے حل کریں، آپ نے یہ ایک بحران پیدا کر دیا ہے، یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ یہ رات کے تقریباً 2 بجے کراچی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نورانی صاحب کے گھر میں اور جا کر انہیں کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ مسجدوں میں حل فرمائیں، اپنی قرارداد واپس لیں۔ اس سے پہلے بہت ساری مذہبی جماعتوں کے جو رہنما تھے، جس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آج نام لے کر انہیں بہت کریڈٹ دیا جاتا ہے، ان سے جب بھٹو صاحب نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر نورانی صاحب واپس لیتے تو ہم لے لیں، آج نورانی صاحب سے بات کریں۔ تو جب یہ دیکھا بھٹو صاحب نے کہ یہ اصل مسئلہ کس طرف ہے اور اصل طاقت کیا ہے، تو وہ پھر نورانی صاحب کے پاس گیا اور نورانی صاحب سے جا کے چند جملے بولے کہ یہ بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، آپ مسجدوں کا مسئلہ، مسجدوں کی سروں کا مسئلہ اسمبلی میں لے آئے تو ہم مہربانی کریں اسے واپس لیں۔ تو اس پر طریق ساتھ جواب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی نے عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، جس کا تذکرہ مختصراً پہلے بھی ہوا۔ اس پر نورانی صاحب نے ایک جملہ کہا، دیکھو خدا جب کسی کی ہدایت کے لیے انتظام کرتا ہے تو پھر کیسا انداز پیدا ہو جاتا ہے، کیا انداز میں نورانی صاحب نے ایک مثال دی، نورانی صاحب نے کہا کہ پاکستان کے ماشاءاللہ آپ منتخب وزیر اعظم ہیں،
حاجی گھومتے بالکل صحیح ہے، میں منتخب وزیر اعظم. تو فرمانے لگے کہ آپ منتخب ہیں، لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے. ایک بندہ صبح اٹھ کے اعلان کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ بس یا وہ پاگل ہے، غدار ہے، اس کے علاوہ کیا؟ فرمایا بس مسئلہ آپ سمجھے نورانی صاحب، یہ مسئلہ سیاسی نہیں، یہ ایمانی مسئلہ ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں ایک بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے، آپ عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم ہیں، تو کوئی آپ کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہو تو آپ نے ہی فرمایا ہے کہ وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، غدار ہے. فرمایا آپ کو عوام نے وزیر اعظم منتخب کیا ہے، میرے اور آپ کے نبی کو آخری نبی رب نے منتخب فرمایا. یہ جملہ بولنا تھا. بھٹو صاحب نے کہا نورانی صاحب آواز بلائیں، مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا. اب میری حکومت رہے یا نہ رہے، یہ قادیانی کافر قرار دیے جائیں گے. اب میں بھی آپ کا ایک سپاہی بن کے کھڑا ہوں گا، آپ پورے زور کے ساتھ چلیں. آپ اتنا اس وقت پریشر آیا، پھر اتنا آپ اندازہ لگائیں کہ لاہور کے اندر جو لاہوری گروپ تھا قادیانیوں کا، جی انہوں نے رات کے اندھیرے میں اتنا بڑا مریض کے نورانی صاحب کے سامنے ترجمے میں ڈال کر اور رکھ کے کہا حضرت یہ پیسے ہم یہ نہیں کہتے آپ واپس لیں، آپ بس اتنا کام کریں کہ عید میں جو لاہوری گروپ ہے نا ہمیں بھی اس سے نکالیں. آپ نے فرمایا نبی کی شریعت آپ کو نہیں نکالنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نہیں نکلتے. جب تک آپ اس عقیدے سے توبہ نہ کریں آپ بھی کافر ہیں. نہیں جی کوئی مسئلہ دیکھیں یہ ہم پیسوں کی طرف اشارہ کیا. اس وقت بریف کیس اللہ اکبر، جب لاہور سے پنڈی کا کرایہ کتنا تھا؟ 5 روپے، تو کروڑوں روپے قدموں میں رکھ دیے کہ آپ اس سے پیچھے آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آج لوگ نام لیتے ہیں فلاں مفتی صاحب، فلاں میرے ابا جی، فلاں فلاں فلاں، اس وقت انہیں کیوں آخر نہیں کی گئی؟ صرف ایک سوال ہے، کیوں آخر نہیں کی گئی؟ آخر نورانی صاحب کو ہی کیوں کی گئی؟ آپ اس لحاظ کو سمجھ سکتے ہیں. اس لحاظ سے مقتدر سامع حضرات، نورانی صاحب نے ایک تاریخی جملہ بولا. آپ نے فرمایا بھائی آپ لیٹ ہو گئے، آپ لیٹ ہو گئے، میرا تو سودا پہلے تو کیا ہے، میں پہلے بکا ہوا آیا، چہرے پہ چمک آ جائے نا. ایسا کام میں خطاب سننا اور ختم نبوت کا عقیدہ، اور ماشاءاللہ آپ ایک جشن کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کے چہرے کی چمک ایسی ہونی چاہیے، یعنی بلبلہ ایسا ہونا چاہیے، جوش ایسا ہونا چاہیے. یعنی ہاتھ اٹھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور فرمائیں تصویر کے اس سے ماشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دلواتے رہنا ہے. ہم نے اپنی نسلوں کو بتاتے جانا ہے کہ قادیانی کتنے بڑے کافر ہیں، قادیانی کتنے بڑے خطرناک ہیں. اس لحاظ سے یہ کام ہمیں آخری سانس تک کرنا ہے اور یہ پھر آگے ذمہ داری اپنی نسلوں کی لگاتے ہیں. جی
آپ نورانی صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو پہلے بکا ہوا ہوں، آپ تو تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا تو پیسہ دے گیا ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہے جی؟ نورانی صاحب نے فرمایا تم لیٹ ہو گئے ہو، شاہ احمد نورانی تو سرکار مدینہ کی زلفوں کے پہلے بکا ہوا ہے۔ جنرال میں فاروقی جنرال بچے رہے آئے نورانی صاحب، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے حضرت نورانی صاحب فاروقی جنرال آیا اور ایک منٹ سے پہلے نکل جائے، میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں نظر اٹھا کے تمہیں نہیں جو تم آپ کر رہے ہو، پر میں جب تک آخری سانس میرا ہے میں یہ قرارداد واپس نہیں دوں گا۔ اور پھر قرارداد پیش کر حضرت 13 دن پھر اس پر ڈبیٹ ہوئی۔ اب غور کریں، میں ایک بڑا خاص نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ کہاں گند پڑا ہے اور اندھیرا بڑا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی ذہن میں یہ چیز ضروری ہونی چاہیے۔ اب جو ہمارا پاکستان کا قانون ہے نا، جو اسمبلی کا جو سسٹم ہے یا پارلیمنٹ کا جو سسٹم ہے، وہ قانون جو بنتا ہے وہ اکثریت رائے پہ بنتا ہے۔ کس پہ بنتا ہے؟ مثلا 274 بندے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں، 274 سیٹیں ہیں، 260 سیٹیں، تو ان میں اکثریت کا ووٹ کس طرف ہو جائے گا وہ قانون بن جائے گا اکثریت رائے سے۔ لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا قانون بنا جو اکثریت رائے کی بنیاد پر نہیں بنا۔ بہت غلط بات ہے۔ اس وقت جب قرارداد پیش ہوئی تو پارلیمنٹ نے مرزائیوں کو دعوت دی، کہا کہ تمہارے خلاف یہ قرارداد آئی ہے، آپ آ کے بیٹھیں، آپ اس کی صفائی میں جو بولنا چاہتے ہیں بولیں، آپ بیان کریں، آپ اپنا موقف سامنے رکھیں۔ ہم کثرت رائے پر آپ کو قانونی طور پر کافر قرار نہیں دینا چاہتے، بلکہ آپ اپنا موقف رکھیں۔ اگر آپ اپنے موقف میں سچے ہیں تو پھر ہم یہ قانون نہیں بننے دیں گے۔ 13 دن کی ڈبیٹ ہوئی، مرزا ناصر اس نے اس ڈبیٹ میں مرزائیوں کی طرف سے حصہ لیا اور ہمارے علماء اہل سنت، دیگر علماء اور بالخصوص شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے، یہ سارے کے ساری جو ڈبیٹ تھی اس کو تیار کر کے اس وقت کے جو اسپیکر تھے، اٹارنی جنرل تھے، ان کو دیا، اور 13 دن کی ڈبیٹ کے بعد اس میں بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے، ایسا سسٹم بھی ہوا، ایک موقع ایسا آیا کہ اسمبلی میں خاموشی طاری ہوگی، اس کا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ اس میں اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ کسی کو آپ سارے ملے کا فکر آتے حق نہیں پہنچتا۔ اس پر نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھ کے دیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا حق نہیں بنتا، آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہمیں کافر قرار دیا جائے، تو آپ کے جو مرزے نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر اس نے پوری امت کو کافر قرار دیا ہے کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتے سارے کافر ہیں۔ اس سے پوچھا جائے کہ اسے کس نے حق دیا ہے کہ پوری امت کو کافر قرار دیا۔ جب سوال کیا گیا تو اس کے دانت مل گئے، ہونٹ کھل گئے۔ جس طرح اور بڑے سوال ہوئے، ان میں ایک سوال جو بڑا کڑوا سوال، وہ سوال بھی آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس میں مرزا ناصر نے کہا کہ تمہارے علماء میں ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت ہے جس نے کتاب لکھی ہے تحریر الناس، اس کے فلاں سوال کے اندر وہ لکھتا ہے کہ
اگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سرکار کے بعد کوئی نبی آ جائے تو سرکار کی خاتم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کتاب ہے، اس نے حوالہ دیا تحریر الناس کا. یہ دیوبند کے ہاں بہت بڑا نام قاسم نانوتوی، اس کی کتاب ہے، اور اس نے لکھا کہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی بعد میں دعویٰ کر دے کہہ دے. تو اس نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر تم نے خود لکھا ہے، تو اگر ہمارے مرزا جی نے کہہ دیا کہ میں نبی آ گیا ہوں تو پھر تمہیں مسئلہ کیا؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس وقت سارے دیوبند کے جتنے علماء تھے، مفتی محمود سمیت، غلام غوث ہزاروی سمیت، یہ سارے کے سارے گردن پڑ گئے اور اشارہ کیا مفتی محمود نورانی صاحب کو کہ آپ اس کا جواب آپ دیں. ٹوپی والے بلاوا ذرا غور کریں، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے. اس وقت میں گردن پڑی سارے دیوبندیوں کو جتنے تھے. تو نورانی صاحب نے اس وقت الشام الحرمین اپنی گراتار کے اندر رکھی تھی. نقاب کے فرمایا دیکھو ہم جس طرح مرزا کو کافر سمجھتے ہیں اس طرح اس مولوی کو بھی کافر سمجھتے ہیں. اس وقت میں دیکھو یہ قاسم نانوتوی کا نام ہے، یہ دیوبندیوں کا امام ہے. یہ دیکھو حسن الحرمین کے اندر ہمارے امام اشرف امام احمد رضا خان فاضل علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے، جو لکھا ہے، اور آج کے سینکڑوں علماء نے جس کی تصدیق کی ہے، سب نے یہ کافر لکھا ہے. ہم صرف مرزا کو کافر نہیں کہتے. اس وقت اسے چپ لگ گئی اور نعرے تکبیر و رسالت بلند ہو گیا. مسلمان جیت گئے. بعد میں مفتی محمود کریم اللہ خان میں نورانی صاحب کو کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اسلام کی حفاظت فرمائی. آج کا کیس آپ نے ہمیں جتوا دیا، مسلمانوں کو جتوا دیا. میں صرف عرض کرنا چاہوں گا، محبت سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ کوئی تنقید نہیں، یہ کوئی تفرقہ پروری نہیں. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیوبندیوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ فروعی نہیں، اعتقادی ہے، نظریے کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے. جس طرح مدعیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اس طرح دیوبندیوں کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف ہے. ہم اہل سنت و جماعت جو لوگ ہیں، ہمارا نظریہ سورج کی طرح واضح ہے. یہ نہ سمجھے میں کوئی جذباتی طور پر بات کر رہا ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ان کے ساتھ جو اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے، فروعی اختلاف نہیں. فروعی اختلافات میں ہم بیٹھ سکتے ہیں، ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ بجا بھی سکتے ہیں، لیکن جو نظریے کا اختلاف ہے دیوبندی کے ساتھ، ہمارا اہل دیوبند کے ساتھ، میں لفظ اس لیے لے رہا ہوں، بول رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ اس لحاظ سے ختم نبوت کے حوالہ سے یہ جو بات ہے یہ قرض ہے. یہ بات کہ جس طرح مدعیوں نے ڈاکہ ڈالا اس طرح اس کے بابے نے بھی ڈاکہ ڈالا، اور جس کی آج تک کوئی بھی صحیح معنوں میں اس کی کوئی بھی بات کا جواب نہیں دے سکے. بلکہ ہمارے اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے جن میں تحریر الناس کے حوالہ سے کچھ جملے جو ہے آج تک ہمارے دل پہ رکھتے ہیں. میرے شریف کے حوالہ سے ہم جب
عقیدہ سامنے رکھیں. حالات متحمل نہیں, وقت متحمل نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچ چھپا دیا جائے. جھوٹ کا کلمہ لوگ بولیں تو خاموش ہو جائیں. ہم کیا ان کے رسول اللہ کے سامنے گنگے شیطان نہیں اٹھا جاتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں, اپنے حصے کا دیا جلانا چاہتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کم نہیں ہو رہی حیثیت سے ہم حضور کی بارگاہ میں اپنی قدری لگوانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ, ہم نے کہا کہ ادنا سے کرنی ہے. بے شک زمانہ کہے, بے شک زمانہ ہمیں کچھ بھی کہے, لیکن ہمیں آپ تبلیغ کہیں. بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. تو اس لحاظ سے مقدر سامعین حضرات, دیوبند کے جو نظریاتی اختلاف ہمارے ساتھ ہے, عقیدہ الوہیت پر دیوبندی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے, عقیدہ رسالت پر اختلاف ہے. آج جو گھرے لگانے والے لوگ ہیں وہ اس بات کا جواب دے کہ جب دیوبندی ہمیں مشرک کہتا ہے یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی وجہ سے ہمیں مشرک کہتا ہے, تمہارے باپ کو گالی دے, تم گھرے ہی لگاتے. جب یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے مشرک کہہ رہا ہے, تم کیوں گلے لگائے ہو؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح مرزائی سے ہمارا اختلاف ہے, اس طرح دیوبندی سے بھی ہمارا اختلاف ہے. رہ گیا مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کا, اہل سنت محتاج نہیں, اہل سنت کمزور نہیں, اور اہل سنت و جماعت کا جو سسٹم ہے سارے کا سارا وہ اللہ کے فضل سے مضبوط ہے. ہمیں کسی کی بھی سیڑھی کی ضرورت نہیں کہ فلاں شامل ہو, فلاں شامل ہو, فلاں شامل ہو تو ختم نبوت کا کام زیادہ ہو سکے گا. نہ, سننے کو سرکار کا لنگر ہی کافی. دیوبند کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے, عقیدے کا اختلاف ہے, نتیجے کا اختلاف ہے, کوئی بات چھوٹی نہیں. نہ ان سے مل سکتے ہیں, نہ ان کے گھر جا سکتے ہیں, نہ ان کے سینٹر میں جا سکتے ہیں. بالکل یہ بات واضح ہے اہل سنت و جماعت. ہمارے علماء کا کردار سامنے ہے. آج حضرت کا نام لینا آسان ہے, نام لینا آسان ہے, کام دیکھو کہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے. اپنے بزرگوں کے فیصلے کرو, اپنے بزرگوں کا کردار کرو. محدث اعظم پاکستان کو دیکھو, حضور آپ کی نبی سے تشریف لائے, آپ کے فیض یافتہ ہے, تشریف لائے, ان کا کردار کرو, اللہ حضرت کا کردار کرو, حضور سید صاحب کا کردار کرو, اپنے علماء کو دیکھو. آج اگر تم مل کے بیٹھو گے یا اس طرح کا کردار ادا کرو گے, 50 سال کے بعد آپ کی نسلیں کیا کریں گی؟ اس لیے ماضی قریب کے اندر جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جو دیوبندیوں کو ساتھ بٹھا کر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ریلی کا اعلان کیا گیا, ہم سب مخالفت کرتے ہیں دیوبندیوں کے حوالے سے. ہمیں کوئی دیوبندی کی ضرورت نہیں ہے. آپ, مجھے پتا ہے کہ اس پر مجھے گالیاں پڑنی ہے, مجھے پتا ہے اس پر مجھے تفرقہ پروری کا فتویٰ لینا ہے, سب کچھ حاضر ہے, لیکن سرکار کی عزت کے صدقے خدا کی قسم ہم حاضر ہیں. میں علماء اہل سنت ماشاءاللہ کے سارے علماء بیٹھے ہیں, عرض کروں گا کہ جس طرح مذہبی کا رد کرتے ہو, اس طرح ہر بات مذہب کا رد کرو, رافضی کا بھی رد کرو, خارجی کا بھی رد کرو. کیا ان کی باتیں آپ کو یاد نہیں کہ انہوں نے یزید کے قصیدے پڑھے ہوئے امام حسین کو غداری کا غدار کا کہا, میلاد منانے والے کافر مشرک, حضور کا نام لینے والے کافر مشرک, سرکار کا یا رسول اللہ کہنے والے, تو یہ ساری کی ساری باتیں بھول جاؤ. ہاں, ہم مل سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, علماء دیوبند بیٹھے ہمارے ساتھ اور بات کریں,
کہ جو اختلافات ہیں کہ ہم جتنے اپنے اکابر ہیں ان کا جو نظریہ ہم واضح کریں گے ہم ان کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، اس لحاظ سے جو ان کی گستاخیاں ہیں کفر ہیں ان کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت جیسے قبلہ امام المناظرین مولانا سید احمد حسن صاحب اپنی ساری زندگی اعلان کرتے رہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہاں بتاؤ مل کے دھان کرو مسلم کر دیتے ہیں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں نہیں آئے؟ وجہ کیا تھی؟ آج آ جائیں، ہمارے بزرگ حاضر ہیں، ہم خاتم حاضر ہیں، سارے بیٹھ جائیں، اکابرین پر ہی بات کر لیں، ان کے بیان پہ بات کر لیں۔ اس لیے ہم کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم تو ہر بات ہم اتحاد چاہتے ہیں، مسلمانوں کے سبوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، لیکن نظریہ جنہیں مسلمان کہے، عقیدہ جنہیں مسلمان، بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ تو اس لحاظ سے میں بڑی محبت سے عرض کروں گا علماء اہل سنت کی بارگاہ میں کہ آپ اپنے خطبات جمعۃ المبارک کے اندر اسے ہدایت نہ دیں، سونا کے اندر رات اندھیری شاہی بدری کاری ہے، جاگتے رہو سونے والوں چوروں کے رکھوالی، ہمیں کوئی مراد ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ کو فلاں بھی گالی دیتا ہے، فلاں بھی گالی دیتا ہے، فلاں بھی گالی دیتا ہے، اس وقت کے جتنے خارجی تھے رافضی تھے سارے آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ جتنی دیر احمد رضا کو گالی دیتے ہیں سرکار کو تو نہیں دیتے، شکر ہے مجھے دے رہے ہیں، اتنی دیر ان کا رخ نبی پاک سے تو ہٹے گا، نبی پاک بھی تو ہی تو نہیں کریں گے۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامع اللہ یہ بات علماء اہل سنت کو بڑی باریکی سے سوچنی آتے ہیں اپنے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر، اور اپنی مقتدیوں کو اس پوری تعلیم دیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ آج اگر آپ مسلط پسندی کا شکار ہوں گے، مسلط کا شکار ہوں گے یا اس طرح کا سلسلہ کریں گے آپ کی نسل نہیں بچ سکے گی، آپ کا سسٹم نہیں بچ سکے گا، یا اس طرح کا جو انداز ہے وہ بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں بھی جو ہے کوئی اچھا لگتا ہے کہ ہمیں سارے سامنے حضرت جی آواز سکھا رہا ہے کیا بات ہے، ہمیں نہیں اچھا لگتا، لیکن ہمیں کسی کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں، ہمیں مدینے والے کا لنگر کافی ہو، میں حضور کا لنگر کافی۔ تو اس لیے ڈٹ کے نعرہ دو، ڈٹ کے نعرہ دو، حضرت کا نام لو، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت کا ایسے نام ہے لو ہاتھ اٹھاؤ دیوانہ بن کے، عشق و محبت، عشق و محبت، شمشیر اعلیٰ حضرت، فلاں اعلیٰ حضرت، میرے حضرت، بھئی اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ایک نام، ایک تاریخ، ایک حقیقت، ایک صداقت، نقاب تردید سجائے افاقیہ سے عبارت مفسر ملت اسلامیہ نامدار فقیر عظیم المقبت محدث جلیل القدر احمدی زندگی کی خدا کو شہید کرنے والے مدبر رفیع المنطقت مفسر قرآن جلیل القدر احمدی سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان برقرار ہونے والا نجم البشیر چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بیدار بادشاہ وقت تعروبی وقت تعرافی وقت تعویداتی عشق حضور کی جلوہ سے بدل کے مرد کامل دوخونی نظریہ کے نام پر غلب حق کی خاطر جدوجہد کرنے والا وہ مرد حریت نعت کوئی کے میدان میں حضرت حسان و قاف کی روایات زندہ کرنے والا وہ عاشق رسول قادریت خارجیت رافضیت دیوبندیت سب کے لیے صاحب روحانی اور مستعان رسول کے کسر باطل کو آپ نے لائے لاہوتی سے زمین بوس کرنے والا وہ فقیہ جنانا اور جس کے مرشد نے کہا خدا نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا کہ اگر رسول مرحبی میرے لیے کیا لایا ہے تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ مجھے رضا لایا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا
बुजुर्गों ने लिखा खुदा ज़िना कर सकता है, खुदा माज़अल्लाह चोरी कर सकता है, खुदा माज़अल्लाह डाका डाल सकता है, हमें बड़ा कुछ है। अल्लाह हर काम कर सकता है, तो लिहाजा ये भी कर सकता है, करता नहीं कर सकता है। अल्लाह की शान है कि अल्लाह हर वो काम कर सकता है जो उसकी शान के लायक। शान रिसालत पर हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। अक़ीदे अहले सुन्नत में हमारे उलमाए अहले सुन्नत का बिल्कुल शान रिसालत के हवाला से हुजूर को पकारना, हुजूर से इस्तिग़ासा करना, हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा चाहना, सब देवबंदी ऐसा करने वाले को मुशरिक और काफिर कहते हैं। तो हज़रात ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम ऐसी बात नहीं कि हम बात करते हैं तो कोई ऐसा मसला होता है या इस तरह का अंदाज है। तो वो मदरसा में हुजूर शाही तशरीफ ला रहे हैं, हज़रत किबलाती सैयद सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात गौर फरमाइए, मैं बिल्कुल इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि वक्त थोड़ा है और हजरत का हमें खिताब सुनना और भरपूर खिताब इंशाअल्लाह होगा। चलिए हजरत का ये मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत की गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप दोबारा मैं आपकी बारी में आ गया, मैं अर्ज करूंगा, दोबारा अर्ज करूंगा। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर ही होता है, रंग नहीं देखा जाता है किसका भूरा है, काला है, चिट्टा है। बात समझने की कोशिश करो, बात समझो या नहीं? मुझे भी हाथ तुम्हारे अक्के रखते हैं, मुझे भी सारा कुछ अच्छा लगता है। बात ये नहीं, अल्लाह मर जाना है, कब्र में चले जाना है, वक्त बड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा वक्त। तो बस इतनी मेरी ख्वाहिश है कि बस हुजूर का एक अदना सा कम भी हुजूर कबूल करो। तो सैयदी आला हज़रत शेर रब्बानी का वो जुमला मुझे बस याद आता है कि चौधरी साहब आए ना तो साथ कम भी आया, तो चौधरी साहब को आपने खाना पेश किया ना तो कम भी बेचारा पीछे हो गया गया, तो मैं खा ले और कितनी हुजूर एक चौधरी नसी कमियां सी के थे नहीं खा ले और मैं खा ले साढ़े दरवेश का आस्थान है ना मने ना आप समझ गए क्या मैंने बोला। अच्छा बेटिया तू मेरे नाल खा, हाय 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 मेरे नाल खा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे नाल खा। यार सिद्धी तुसी किथे ते मैं किथे, ओ फरमा तू भी कमी है ते मैं भी कमी हां, फर्क ना तू चौधरी का कमी है ते मैं मदीने वाले दा। बात समझ में आ गई है? इतनी सी बात है। हमारे को बैत तोड़ता तोड़ दे, हमारा कोई मदरसा छोड़ता छोड़ दे, कोई फिक्र नहीं। लेकिन अकीदे अहले सुन्नत का कोई कंप्रोमाइज कुल इनकार आबाउकुम औ अबनाउकुम, ये सारी क्या है? उलमा से सुनते नहीं? हां जी, ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यवद्दूना मन हाद्दा व रसूल। जो अल्लाह के रसूल के मुखालिफ आ जाए, चाहे बाप है चाहे बेटा है, जो कुछ भी है, हुजूर के सामने जो भी आ जाए बस खत्म। मुरीदी क्या होती है क्या है? सिद्दीक़ अकबर का नहीं देखा कि अभी हजरत अबू काफा ईमान नहीं लाए थे तो सरकार के बारे में कोई नाज़ेबा बात की तो सिद्दीक़ अकबर ने थप्पड़ मारा। ये सरकार के दरबार में आया तो सरकार ने फरमाया क्या किया है? रो पड़े और क्यों हुजूर आज तलवार नहीं थी अबू बकर के पास, आज तलवार नहीं थी, तलवार होती तो सरकार कर देता। मैंने अपने बाप को नहीं देखा, आपकी बारगाह में गुस्ताखी कर रहा था, आपकी बारगाह में बेअदबी कर रहा था, तो हुजूर इसलिए तो उस मौके पर ये कुरान की आयत नाज़िल हुई। जी इसका शान हुजूर पढ़ो ना,
तमाम शान नज़ूल में एक शान नज़ूल ये भी है। तो इस लिहाज से मुक़द्दर सामी अल्लाह हुजूर के मुकाबले में सरकार हमारी मोहब्बत भी हुजूर के लिए, हमारी नफरत भी हुजूर के लिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए। इसी जमात अहले सुन्नत के साथ हमारी जमात है, दावत इस्लामी हमारी जमात है, दीगर जमातें हमारी जमात है, लेकिन लाइन में बिल्कुल अल्लाह उसके रसूल के मामले में जब तक चलेंगे सुभान अल्लाह। और अगर जरा बराबर भी ऐसी बात हुई उस वक्त बोलेंगे क्योंकि चौकीदार हैं, ठेकेदार नहीं, बिल्कुल चौकीदार है। तो चौकीदार जब हमला होता है, चोर आता है, शोर डालता है, बेशक क्या दे चोरी हो रही है, डाका मार रहा है, तो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। तो इस लिहाज से आज सुन्नत व जमात के उलमा से मैं तीसरी मरतबा कर रहा हूँ, जितने खुतबा हैं करियावाला के अंदर, वो खुतबा जुम्मतुल मुबारक पर जिस तरह मर्ज़ियों का रद्द करते हैं, इस तरह दीगर मज़ाहिब बातिला चाहे खाकी है, रफ़ी है, कितने सबका रद्द करें और सब के बारे में उलमाए अहले सुन्नत अपनी अवाम को बताएं, अपने मुक़्तदियों को बताएं कि इनसे मिलने का शरीय हैसियत क्या है, इसकी शरीय हैसियत क्या है और क्या इसके तकाज़े। ये बात मुक़्तदर सामी हज़रात आज इस मरकज़ अहले सुन्नत से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे ये भी अंदाजा है कि वक्त इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं, आज का दौर इस चीज़ का मुतअल्लिक़ नहीं। क्यों कि आज तो बस सबको वही अच्छा लगता है माशाअल्लाह, सारे वो सबको अच्छा लगे, वो इमाम भी सबको अच्छा लगेगा, मुक़्तदी भी सबको अच्छा लगेगा, खतीब भी अच्छा लगेगा, पीर भी अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों के सामने बाबा के लिए ना काम करो। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने तुमने आना है, कब्र में रसूलुल्लाह के सामने चेहरा दिखाना है, और मिंबर के जो तकाज़े हैं, गद्दी के जो तकाज़े हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, उसके जो तकाज़े हैं, खुदा उसको पूरा कीजिए। और अल्लाह का शुक्र है कि करने वाला के जो उलमा हैं माशाअल्लाह उस हवाला से कोशिश करते रहते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह अभी मज़ीद तवज्जो अता फरमाएंगे, मज़ीद तवज्जो करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब के सामने जितना अंधेरा है आपने अपने हिस्से का बल्ब जला दो। बस मैं ये जो आज काम कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ पीर साहब की अक्सर की मौजूदगी में, बुजुर्गों की मौजूदगी में, शाह साहब की मौजूदगी में, सच्ची बात है मैं बल्ब ऑन कर रहा हूँ देर में, देखो बल्ब ऑन कर रहे हैं, ये चेहरे देखो ये क्या है, ये सिस्टम देखो ये क्या है। तो उस लिहाज से मुक़द्दर सामी हज़रात जब ये बात हुई तो सफरी के अंदर फिर नारे तकबीर और नारे रिसालत लगा, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि 13 दिन की डिबेट के बाद ये तय हो गया बिल्कुल कि कादियानियों के दोनों ग्रुप, चाहे लाहौरी है या दूसरा है, वो काफिर हैं और ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं। ये अपनी इबादत का को मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी किताब को कुरान नहीं कह सकते, तबलीग इस्लाम के हवाला से इस्लाम का नाम नहीं ले सकते, अपने किसी भी सेंटर को वो शायर इस्लाम का जो नाम है वो नाम नहीं ले सकते, अपनी इबादत का कर महराब नहीं लगा सकते, महराब नहीं बना सकते, ये सारा कानून के अंदर लिखा बिल्कुल। और अब दुआ दो उन लोगों को जिन लोगों ने करता है। ये 50 साल के बाद अल्लाह का शुक्र है कि सालाना जो हम अहले सुन्नत व जमात के दस्तरखान से जाते हैं तो उन लोगों की रूहों को इशारे सवाब करते हैं जिन्होंने कदम कदम में ये कोशिश की। खुदा की इज्जत की कसम मैं आखिरी जुमला बोलना चाहता हूँ और उसके बाद हज़रत का इंशाअल्लाह खिताब होना है, और इससे पहले नात शरीफ होगी, हज़रत के साथ ही अलामा साहब तशरीफ है, कलाम आला हज़रत आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा। तुरंत हम जो है ना बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे बड़ों ने बड़ा किरदार अदा किया है। हम सर झुकाने वाले नहीं, सर उठा के चलने वाले हैं। पीछे देखो हमारे बुजुर्ग ने, नियाजी साहब ने क्या किरदार अदा किया, नवानी साहब ने क्या किरदार, ये जितने बुजुर्ग हैं हमारा कितना किरदार है। हम बस अपना जो उन्होंने काम किया वो बचा लो, तो ही बड़ा काम है हमारा। तो इस लिहाज से अल्लाह पाक हमारी हाजिरी और नौकरी को कबूल और मंजूर फरमाए। जामिया गौसिया ज़ियाउल इस्लाम के अंदर जितने उस्ताद हैं, जितनी टीम है, शहजाद भट्ट साहब के साथ जितनी माशाअल्लाह काम करने वाले लोग हैं, अल्लामा वासिफ रिजवी साहब बड़ी मेहनत माशाअल्लाह मस्जिद के हवाला से और दीगर हवाला से जितने लोग मेहनत करते हैं, उस्ताद कर रहे हैं, वालिदैन मेहनत कर रहे हैं, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबके लिए दुआ गो हूँ।
जितने इंतजामिया वाले हैं। दिल करता है मैं सबका नाम लूं, लेकिन वक्त नहीं है, लेकिन सबके लिए झोली उठा के दुआ करता हूँ। जो दिल का काम करने वाले लोग हैं, जो सच का साथ देने वाले लोग हैं, जो हक का साथ देने वाले लोग हैं, अल्लाह उनका बेड़ा पार, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। हम खत्म नबूवत का नारा लगाए ताकि वक्त को बचाते हुए अल्लामा साहब कलाम आला हजरत पेश करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजी वो जजा है ताजदारे खत्म नबूवत। हाथ चुको नाराज करो कि हाथ टूटेगा, पाट जाएगा, कट जाएगा। मरज़ई के हाथ से नहीं आते, मरज़ई ना मिलना, मरज़ई ना बोलना, मरज़ई ना लेन देन। और मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे शेख अब्दुल रज़ाक कादरी साहब ने अगले दिन मुझे मरकज में एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने फरमाया कि हमने एफिडेविट बनाए कि उनमें बाकायदा लिखा गया है कि जिन घरों में मरज़ई हैं या जिनके रिश्तेदार मरज़ई हैं, उन्हें एफिडेविट आपने दिए हैं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी, अल्लाह का शुक्र है। तो इस लिहाज से ये ईमान का तकाजा है कि अगर कोई रिश्तेदार है मरज़ई है तो ठीक है, हमारा लगते कुछ नहीं। दीन ज्यादा अजीज होना चाहिए, रसूलुल्लाह की जात अजीज होनी चाहिए। तो इसलिए मरज़ई से कतन आप सलाम नहीं ले सकते, मरज़ई से मिल नहीं सकते, मरज़ई के साथ बिल्कुल सलाम और कलाम कतन जायज नहीं है। और सलाम करना, कलाम करना, लेन देन करना कतन हराम है। और जो बंदे माशाअल्लाह इसकी तईद करते हैं वो हाथ उठा के नारा लगाए ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। दूर का अपने सभी मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनके महकने दिल के गुंजे खिला बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालन उतारे होंगे, जिस राह चल गए हैं, तुझे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं,
جس راہ چل گئے ہیں انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار آنا دل کہتے ہیں انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے جس راہ چل گئے ہیں تجھے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں میرے قریب سے گئے خطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گئے خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جوا دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جوا دیے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دولہا سے اتنا کہہ دو یا رسول اللہ پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرکار بھاگیے ہیں مشکل میں ہے براتی پرکار بھاگیے ہیں ملک سخن کی شاہی
بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس راہ چل گئے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا ماشاءاللہ سبحان اللہ. کلام الامام امام الکلام. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا. اب میں بلا تقریر دعوت خطاب دینے والا ہوں. ہمارے گڑین والا میں پہلی مرتبہ تشریف لائے جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور علم کو آگے پہنچانے کا ڈنگ بھی عطا فرمایا ہے. کبھی آپ اہل سنت کی عظیم درسگاہ جامعہ نظامیہ میں علماء کو خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی آپ عوام الناس کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد حامد سرفراز صاحب آپ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار حق نبوت ذرا گونج پڑھ جائے تاجدار حق نبوت تاجدار حق نبوت تاجدار حق نبوت. جس کا محبت جس کا محبت جس کا محبت جس کا محبت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم جان عالم بہار عالم قرار عالم باعث ایجاد عالم سبب ثبات عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ. اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ.
तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब नागरा में हदी अलैहिस्सलाम पेश करें। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो आपको सादा कीजिएगा कि हज़रत नबी साहब की तारीफ की वजह से सादा कर दें। और माशाअल्लाह यहाँ मस्जिद में आया हूँ तो इस वक्त मेरे दिल की तरफ वो प्रूफ और वो सबूत लिखा हुआ है। हुज़ूर इस्लाम आखिरी नबी है, ये मैं हर जगह तकरीबन अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई मौलाना हज़रात की इख्तरा नहीं, ये कुछ जमातों का फैसला नहीं, ये कोई पीरानी तरीक़त की मिली भगत नहीं, ये कोई चंद बरादरियों के गठ का फैसला नहीं। सरकार आखिरी नबी है, ये फैसला अल्लाह करीम ने अपनी मुबारक किताब कुरान करीम में बयान फरमाया है। कड़ियावाला का जितना कड़ा सफर तय मैं पहुंचाऊं और इस पर भी आपकी ये सादगी, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपको थोड़ा करवाऊं, कुछ चाय पिलाऊं, आपको बिस्तर फराहम करूं कि आप बड़ा लंबा सफर करके आए। मैंने तो तकरीब शुरू कर दी है। मैं तो ये माइक चेक करने में 10 मिनट लगाते हैं, ये भी अभी आवाज वहाँ नहीं पहुँचे, अभी वहाँ नहीं खुलाया सुंदर बहुत झट मजीद इसको बिल्कुल सादा शौक कीजिएगा। ये अकीदा अर्शों के मालिक ने कुरान में बयान किया, वो आयत मुबारका लिखी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। यहाँ एक शक पैदा होता है, सवाल पैदा होता है कि हुजूर के साथ जाते तो थे, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तो सादा सी बात है, तो बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़े हुए नहीं है, लेकिन गुजारिश इतना लफ्ज़ तो आपसे शेयर कर ही लेंगे। बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? बच्चों को क्या कहते हैं? चिल्ड्रन भी कहते हैं, और जब थोड़ी उसकी उम्र बढ़ जाए तो बॉय कहते हैं, नौजवान को। और अमूमन मर्द को क्या कहते हैं? मैन। ऐसा ही पैसा ऐसे तकलीफ मैं नहीं कर सकता कि केसर लगी हो और सामने ये तो रास्ते में इतने कब्रिस्तान आए हैं, बंदा किसी से भी बात कर सकता है। इसके लिए कड़ियावाला का इंतखाब भी किया। और ये जो सामने जिसने भी बैठना है, भाई साहब आंखें मिलाकर, मुझे तकलीफ हमसे नहीं होती, किसी किसी की बात है। भाई लाइव वाला केड़ा जी वो गाना आता हुआ सियासतदानों के नारे मुकद्दर में है, ताया खतरे नबूवत का भी है, ये फैसला करेंगे। उधर खड़े हो, ये आपको भी लगा ठीक करें और हम आम होने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लोग भी हो। अभी देखते हैं मुझे लगता है कि हमें अपनी उर्दू खराब करनी पड़ेगी। देखते हैं हाँ ये अभी आपसे पूछा, बच्चों को चिल्ड्रन भी कह देते हैं, जवानी में आए तो बॉय कह देते हैं, और बड़ा हो जाए मर्द हो तो उसे मैन कहते हैं। अब लड़का भी मर्द होता है कि नहीं? जिन्स तो वही है ना, बॉय भी मर्द ही है। तो ये तीन नाम मुख्तलिफ क्यों हुए? तो जवाब मिलेगा एज के एतबार से, उम्र के एतबार से। अगर ये समझ गए तो आप समझो आए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। रजुल जो है वो कड़ी जवान बड़ी उम्र के बंदे को कहते हैं, और बच्चे को तिफल भी कहते हैं, वलद भी कहते हैं। इसलिए हुजूर के बेटे तो थे, लेकिन छोटी उम्र में पर्दा कर गए, वो भी खत्म नबूवत की दलील है। लेकिन फरमाया मर्दों में से मेरा हबीब तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं। ये क्या बात हुई?
یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت ایک اعتراض کے جواب میں ہوئی ہے. یہ آیت ایک اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی ہے. پنجابی تو کہ فارسی ہے جناب. یہ آیت ایک اعتراض دے بولے لیکن ایسا نہیں کر سکتے. ایک اعتراض دے میرا مارے گہرا نے میرا ہوا کیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک ہے اور بختور ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا. انہوں نے جس بیوی صاحبہ کو طلاق دی عدت گزرنے کے بعد وہ حضور کے حرم میں آ گئی, مومنوں کی ماں بن گئی. غیرہ ماریا مینا کہ نارے ان پتر آکے ہے نارے ہوگی طلاق شدہ بیوی نال جنہوں طلاق دیتی ہے اس عورت نال بیاہ کرتے ہیں. یہ مزاج قرآنی ہے کہ جدوں بھی کسی دشمن نے حضور کی ذات پہ اعتراض کیتا ہے کہ جواب ارشد مالک نے آپ عطا فرمایا. اللہ کریم نے جواب چکایا فرماؤ کوڑے ہو تسی کیڑی گل دا اعتراض کر دیو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم جتنے بھی مرد موجود ہیں سمیت حضرت زید کے میرا حبیب کسی کا حقیقی بات نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ کا رسول ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا خاتم النبیین. سب کا ترجمہ یہی ہے کہ مہربان فرماتا ہے میرا حبیب آخری نبی ہے. آواز ابھی بھی آپ کی گزارے لیک بھی نہیں. میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ تو بعد بھی پڑھ سکتا ہوں. یہ بات ذہنوں میں ڈال ہے. اگر حضرت پیر طریقت مجاہد اہل سنت علامہ مولانا پیر محمد عبد الرشید اویسی دامہ اقبال کی طبیعت میں برہمی اور شدت اور تلخی ہے تو بے خودی بے سبب نہیں غالب. مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ کا ایسا دیا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ قادیانیہ کا مسئلہ کوئی مولویاں دی آپس کا روڑا ہے تو حضرے کی جان رہا ہے. اگر آپ اس کے قسم کام کریں گے تو مجھے ایسا نہیں لگے گا. حلوے کا رولا ہے کھیرا کا رولا ہے. ہاں بڑی دیر کھیرا کا رولا ہے تو ختمہ کا رولا ہے. مسئلہ تلخی ادھر سے آگے ہوتی ہے کہ اللہ کے بندیوں ایک ختم دم درود والا رولا نہیں ہے, ایک ایمان کا مسئلہ ہے. بولیں گے کس چیز کا مسئلہ ہے؟ ایک ایمان کا مسئلہ ہے. جتنا کسی نے اسلام کے دامن آنا ہے کہ زبانوں اقرار کرے تو دل تصدیق کرے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں کہ محمد کریم و رسول نے زبانوں آپ کے یہاں کے دلوں تصدیق کو بغیر جس طرح بندہ اسلام کے نہیں آ سکتا اسی طرح جنہی کے فکر کوئی حضور آخری نبی نہ مندے وہ اسلام وچ رہ نہیں سکتا. مہمان اللہ سبحان اللہ یہ کہ جو پشاور والی کوئی سارے کو نہیں ہوتی ہے. ایک ایسا موبائل جیب میں ڈالو ڈل لے جیب میں ڈالو. کیوں مولوی کی گل ہوگی کیا کہ بیٹ بھی ہو گئی چنگا نہیں پوچھا میاں جی نال اوکھا بولے ہیں کہ مالک کی گل ہے کہ لوگ ہے پھر بھی بنے گا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے وخاتم النبیین اور بندہ مسلمانی کا دعویٰ کر کے کہ میں نبی آخری نہیں مانتا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہو گیا
گیا ہے تو خود بتائیے وہ اسلام میں رہ گیا؟ تو یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو آگے بڑھو، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں تھا اسے عقیدہ ختم نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کہ انکار کے اوپر وحیدہ کے مبنی صرف ایک رسالے میں آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا قادری نے 130 حدیثاں کوٹ کی ہیں۔ کڑیاں آئے کڑا سفر نہ ہوتا کہ تھوڑی بے آرامی میں ملوز نہ ہوگی کہ تانوں کو 130 نصیحتیں 70 تے سنائی دینے سمجھ گئی؟ بخاری و مسلم سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو یہ حدیث سننے سے پہلے بھی حدیث پاک سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تواڈے واسطے والد کی طرح ہاں، میں قربان خدا، میں تواڈی امت کی فرمایا میں تواڈے واسطے والد کی طرح ہے، میں تانوں کتاب تے حکمت سکھانا، تواڈے تے یقیناً ٹیچر اگر کشی کرتے ہوں گے مدارس کے ساتھ اگر اللہ کا رہے نہیں، استاد واسطے ضروری ہے کہ وہ سکھان دے سارے طریقے بڑھوے کار دیا ہے کہ کسی کو سکھان دے سوکھے طریقے وچوں بڑا سوکھا طریقہ مثال دے کے سمجھنا، کی دے کے جناب عقیدہ ختم نبوت ان کا عقیدہ ہے کہ سارے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقیدہ مثال دے کے بھی سمجھایا، وجہ خود فرمایا میں تواڈے واسطے باپ کی مثال سمجھ کروں، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کہ پہلے میرے تو نبیاں کی مثال ہے کہ جیویں کسی نے مال بنایا تو خوبصورت بنایا، ڈیکوریٹ بھی کیتا، پینٹ شرٹ بھی مکمل ہو گیا، ایک کی جگہ ہونے چاہیے تو لوگی آن تو مارکیٹ پھرن جاکر بلے بلے بڑا خوبصورت ہے، پر سارے فنوس کے تمہیں لائٹاں کے روشنیاں کے قالین کے فرنیچر ہر شہر ہے میں جملے بطور مفہوم پیش کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ دیکھ کے نہ سارے ہیں کرتے وہ کھلی جگہ پہ نظر پہنی ہے کہ فرما سارے تعجب نال گھر بنان والے جو پوچھتے ہیں ایک جگہ کیوں خالی چھتی ہے ایک جگہ خالی اے بڑے مدرہ ہے پاس جیرے پوئے نے نا جناب ہو کے کہنا لگیاں کہ 2 جگہ سراغ ہے کہ میں انتظامیہ نے پوچھا جا کہ تمام مسجد خوبصورت بنائیے پر ایک سراغ کیوں ہے؟ وہ دسر کے بھی ایک فلانا کشور فلانا ہے فلان کام میں فلان تو بھی ضرورت ہے، سرکار فرمانے معلوم ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر شئی بڑی سونی ہے پر آج جگہ خالی کیوں چکی ہے؟ اے مثال دے کے میرے کریم نے ارشاد فرمایا سن لو اس خالی جگہ کے نصیح آ گئے، اس خالی جگہ اسی آگے ہم مثال کی دیتی کہ ایک نبی کی جنوہ گری ہوتی رہی کہ نبوت والا محل مکان تعمیر کے بدلے سے گزرتا رہ گیا، حضرت عیسیٰ کی کر محل سونا بن گیا پر جگہ آگے بھی خالی سی تو لوگ پوچھنے سن کہ آخری نبی کدوں آنا ہے تو فرما سن لو اسی آ گئے۔ اے مسجد انتظامیہ بیٹا اے بھائی صاحب پلیز آپ سب کو فرمائیں اور نا سب بڑا پیار ہے مجھے دین کا علم سیکھتے ہو 2 دن رہتا میں دے دیں گے وہ کوئی میں مسئلے کے حاضر ہوگا
میں مسجد میں بیٹھنے چاہتا کہ میرے دو تین طریقے کیا ہے کہ میں انتظامیہ آیا ہوں آپ کام کی جناب ہے ایک ٹائر کا بڑا سارا پیس میرے کو ہے بڑا ہی سونا ہے کہ وہ طریقے آڑی میں چلا دو کہ مسجد میں انتظامیہ آیا کر گیا تو آپ مسیحے آپ اینک صاف کر کے اکھاں کھول کے پورا حال دیکھ دل کو ٹائر کتے کا سلسلتی ہے یہ تو عائشہ تے لگی ہے کہ کتے کا خالی ہے دنیا لا دے ایسی بھی لے کیا کہتے تھا کہ کوئی نہیں اے دوسری مثال تعلق خادم میں پیش کر دیتی ہے کہ اجے تو اجے جاگن کا میں پورا انتظار ہے عرض کرنا چاہنا ہے کہ پہلا لگ جان کے موڑوں تو کہ مٹی موٹی ٹائر بھی نہیں لگ سکتی مالکہ فرمایا محل بھی بنایا کہ خوبصورت بنایا کہ ڈیکوریٹ بھی چنگا کیتا کہ رنگ سنگ بھی سونا ہو گیا کہ میں آخری نبی ہاں میرے کے بعد نبی کوئی نہیں سرکار واضح فرما دیتا نبوت والا مقام کمپلیٹ ہو گیا ہے نبوت والا محل پورا بن گیا ہے اور کسی بھی روڑے روڑی کنکر دے لگن کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں کہ کبھی عصمت انسی چوکے لے آؤ کہ کبھی مسلمہ چوکے لے آؤ کہ کبھی غلام کار جائے کہ اے بھی بیچ لا دو فرما لگن آنی گلی ان کو نبوت کا محل مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا کوئی سمجھ آئی بھائی صاحب الحمدللہ آپ کی دعا کیا الحمدللہ بلکہ سمجھ آئی چلو ایک قدم آگے بڑھیے جامع عالم بہار عالم علیہ السلام نے مقام پہ فرمایا میں آخری نبی ہاں کہ میری مسجد آخری مسجد ہے واہ کیا بات ہے کلی ختم نبوت کی نہیں ہے کہ بیٹے ڈھیر ساری گلاں نے کوئی 4-5 گل سنانیاں نے پھر باقی سے دیکھتے ہیں تھوڑی کڑیاں والا بڑا سفر ہے میں آخری نبی ہاں کہ میری مسجد آخری مسجد ہے ایس مسجد کی نام ہے جی جامعہ مسجد ویسے ماشاءاللہ حضرت ویس کا کی اس کو بات کرتے ویسی مسجد خواجہ ویسی کرتی خیر التابعین صاحب حضوری صحیح مسلم کتاب الفضائل ابن کثیر کی الفضائل میں آیا تو حقیقت کتب کے اندر ہے امیر المومنین مراد رسول کریم مرید رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع عالم علیہ السلام نے انہوں نے یاد فرمایا عمر کی میرے پیغام ملیا میں کہ آج کو بڑا کام ہی میرے ذمہ لگنا میں حاضر بارگاہ ہویا اے اگر سے رشوت کی گل سن لو بھائی پیچھے میں حاضر بارگاہ ہویا فرمایا عمر میں کل سنا دینا تو فرمایا ایک سا غلام ہے عشق والا ہے خیر التابعین ہے کہ کرن میں رہتا ہے وہ دا نام اویس ہے باپ کا نام عامر ہے قبیلہ بنو مراد ہے ماشاءاللہ وہ نے جسم کے پلیری کے چکے داغ سن وہ سراب کے دوام ہوگی اخبار خبر ہوتی ہے 2 گھنٹہ